नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल देता है, हमें ये वक्त देता है, हमें मौके अता कर देता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए और कलाम की उन सच्चाइयों को आप तक पहुँचाने के लिए आपके पास ईमान के इस सफ़र में साथ हो सकें। और यकीनन ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो हमें उस मंजिल तक ले जाने के लिए है जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। और यकीनन ये मंजिल वो मंजिल है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। ईमान के इस सफ़र के इस प्रोग्राम में आज जब हम आपके सामने आए हैं तो हम दुनिया में उस खालिस तालीम को, उस सच्चाई की तालीम को, उस हमेशा की ज़िंदगी की तालीम को आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए हमें हमारे तक पहुंचा दी। नबियों के वसीला से हम तक वो हमें पहुंचा दी। हम उसको आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ, आपके सामने हाज़िर हैं। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे क्रिसमस के ताल्लुक़ से, और क्रिसमस और 7 नबूवती जो कलाम हैं, जो कलमात हैं, उनके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और ये वो 7 नबूवती कलमात हैं जो मसीह की पैदाइश के वक्त में, उसके पैदाइश के इर्द गिर्द में, उस वक्त के में दिए गए। आज जब दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आज जब दुनिया में जो है वो हर तरफ हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, तो यकीनन हम चाहते हैं कि इन खुशियों का जो असल मकसद है, क्यों इसको मनाया जाता है क्रिसमस को, वो आप तक पहुंचाएं। और अल मसीह के ताल्लुक़ से जिसके जो क्रिसमस जो बुनियाद है इस सारी सेलिब्रेशंस की, जो है जो बुनियाद है वो अल मसीह है, उसकी पैदाइश है। और बहुत से लोग दुनिया में इस बात को नहीं जानते लेकिन वो क्रिसमस मनाते हैं। और आज हम बताना चाहते हैं कि मसीह की आमद से सदियों पहले, कई सौ साल पहले, बहुत से जो हैं खुदा के नबियों के वसीला से, बड़े बड़े नबियों के वसीला से ये नबूवतें हुई। खुदा का कलाम जो है वो हुआ कि खुदा एक नजात दहिंदा दुनिया को बख्शेगा। और आज जो हम 7 नबूवती कलमात की बात कर रहे हैं, जब क्रिसमस की बात कर रहे हैं, और 7 ये वो नबूवती पैगामात हैं जो मसीह की आमद पर उन दिनों में जो है ये हुए। और हर एक पैगाम जो है वो अपने अंदर एक पूरा कलाम रखता है, हमारे लिए पैगाम रखता है। और हमारे लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा कुल आलम के लिए, क्योंकि जब मैं हमारे लिए कहता हूँ तो शायद लोग समझे कि ये मसीहों की बात है। नहीं, ये तो उन सब लोगों के लिए कलाम है जो खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया, और वो कुल आलमों का खालिक और मालिक है। और आज स्टूडियो में मेरे साथ इस पैगाम पे, क्रिसमस के इस पैगाम पे, क्रिसमस की इन 7 नबूवतों पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर अख्तर अंजीली जो हैं वो पहले भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं बहुत से प्रोग्रामों में। और ये जैसे मैं पहले हमेशा से बताता आया हूँ, ये मेडिकल डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, लेकिन कलाम का एक वसी मुशाहिदा रखते हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। और आज हम इनसे ख़ास तौर पे बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से। डॉक्टर अंजीली, आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बहुत प्यारी बातें कह दी हैं। मैं सिर्फ इतना सा इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि मेडिकल डॉक्टर होने के साथ, जैसे आपने अभी फरमाया, मैं बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालब इल्म हूँ। और बाइबल मुक़द्दस का तालब इल्म होने के नाते से
وہ تمام علوم جن کا تعلق بائبل مقدس سے کسی طرح سے بنتا ہے، جیسے تاریخ، قدیم زبانوں کا علم، نبوتوں کا علم، آثار قدیمہ کا علم، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں میری دلچسپی ہے، اور صرف اس لیے کیونکہ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام علوم اس میں شامل ہیں اور یہ تصدیق کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں. تو میں اپنے آپ کو بائبل مقدس کا ایک طالب علم کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. آمین آمین. اور ڈاکٹر انجلی، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے آج اس سبجیکٹ سے جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں، جی، کرسمس کی بات کرتے ہیں، جی، اور پھر یہ نبوتی کلام جو ہے بات ہم کرتے ہیں، تو یقیناً کرسمس جو ہے اس کو بہت سے لوگ ایک سیلیبریشنز کا وقت سمجھتے ہیں. شاید اس کو جو ہے وہ ایسا وقت سمجھتے ہیں کہ دنیا شاپنگ کے لیے یہ دن رکھے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے دن رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہالیڈے سیزن کا نام اس کو دے دیا گیا ہے. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے اصل دنیا میں جو ہے اس کا کیا، خدا کا کیا پلان تھا اس کو، اور یہ خدا کا پلان ہمیں ان 7 نبوتی پیغام جو مسیح کی پیدائش پہ ہوئے. میں پہلے کی نبوتوں کے تعلق سے آج نہیں بات کرنا چاہتا، جو یسایا نبی کی معرفت اور بہت سے نبیوں کی معرفت کی گئی، ایون زبوروں میں ہمیں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ توریت میں نظر آتی ہے. لیکن نبوت جو لفظ ہے یہ بیسیکلی خدا کا بولنا، آدمیوں کے وسیلہ سے، فرشتوں کے وسیلہ سے خدا کا پیغام انسان تک پہنچانا، یہ بیسیکلی پروفیسی، پروفیٹک ورڈ، نبوت اس کو کہا جاتا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا ضرور بتائیے. دیکھیں پادری صاحب، آپ نے جو انٹروڈکشن ابھی کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ کرسمس کو بس ایسے خوشیوں کا وقت سمجھ لیتے ہیں. حال ہی میں مجھے ایک کارڈ ملا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سیزنز گریٹنگز. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرسمس کی معنویت کو، عرفان کو نہیں سمجھتے. سیزنز گریٹنگ، سیزن کیا مطلب ہے؟ سمر سیزن نہیں ہوتا، آٹم سیزن نہیں ہوتا، اسپرنگ سیزن، تو کوئی بھی سیزن ہو سکتا ہے. سیزنز گریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سیلیبریٹری سیزن ہے تو دیر از اے ریزن فار اٹ، اینڈ جیسس از دا ریزن بیہائنڈ دا سیزن، جس کی گریٹنگ لوگ بھیج رہے ہیں. تو جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کہ اس عرفان کو نہیں سمجھتے، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بائبل مقدس میں 360 تقریباً 300 سے زیادہ پیشین گوئیاں ہیں، نبوتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے، ان کی زندگی کے بارے میں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چکا چوند، جو کمرشل چکا چوند ہے کرسمس کے ارد گرد، یہ جگمگاتے ستارے اور یہ موم بتیاں اور یہ لائٹیں اور یہ ساری جو رنگوں کی برکھا ہے اور برسات ہے، اس کو نکال کے وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا کرنل، دا میسج آف کرسمس. بالکل، کہ واٹ از دا ریئل، وہ کہتے ہیں نا واٹ از دا ہو ہا اباؤٹ. تو یہ سارا جھنجٹ ہے کیا، واٹ از دا ریزن، and deep down the kernel of Christmas, the meaningfulness of Christmas, that is something very sacred. I mean, or that very sacred reason is that God became man, a human, a man. اس کو ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. لیکن آج جب ہم بات کرتے ہیں ان 7 نبوتی پیغاموں کی، تو پہلا جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے اسٹیپ، جو خاص طور پہ پہلا نمبر پہ پیغام ہے، وہ سیلویشن کا، نجات کا پیغام ہے. اور میں چاہوں گا اگر آپ اس کو کلام مقدس میں سے پڑھ دیجئے. اگر ہم لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 67 اور 68 اور 69 آیت پڑھ دیجئے. 69 جو ہے یہ اگر تینوں آیتیں آپ پڑھ دیجئے. ہاں، ایک ایک کر کے بے شک ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. لوکا پہلا باب اور 67 سے شروع کر کے لوکا کی انجیل مقدس کا یہ انجیلی بیان ہے. ہاں جی، لوکا کی انجیل. چلیں میں اس پہ پڑھ دیتا ہوں. اگر آپ پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کا باپ، یعنی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ، زکریا کاہن،
جو ہے وہ روح القدس سے بھر گیا، یعنی کہ خدا کے روح سے. جب ہم روح القدس کہتے ہیں تو نئے ویورز کے لیے یا غیر مسیحوں کے لیے دیٹ از خدا کے روح سے وہ بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا ہے. سلویشن کا لفظ آ گیا، چھٹکارا. اور آگے جا کے 69 جو ہے وہ کہتی ہے اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا. داؤد کے گھرانے میں، کیونکہ یہ نبوت تھی کہ وہ داؤد کے گھرانے سے، ابراہیم کی نسل سے، داؤد کی نسل سے یہ جو ہے نجات کا سینگ خدا مہیا کرے گا. اور یہ جو زکریہ کاہن ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کو مسیح کی راہ تیار کرنے والا کہا گیا، یہ وہ اس کے تعلق سے یہ بات ہے. تو یہ نجات جو ہے، سیلویشن جو ہے، یہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے گا. دیکھیں پادری صاحب، مسیحیت کا پیغام نجات کا پیغام ہے، اور جب بھی ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں، مسیحیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ انسان کی نجات ہے. کیونکہ جب انسان نے گناہ کر لیا باغ عدن میں، تو اس کے بعد باغ عدن سے نکال دیا گیا انسانوں کو، اماں حوا کو اور آدم کو نکال دیا گیا. تو وہ ایک جو سلسلہ تھا خدا کا اور انسان کا آپس میں منتقل ہو گیا، اور یہ ضروری بات تھی کہ نجات کا انتظام کیا جاتا تاکہ انسان اور خدا کا یہ ملاپ دوبارہ قائم ہوتا. خدا نے اس کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کا آغاز پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب. پیدائش کی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ نے لکھی، پہلی کتاب توریت کی. اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں وعدہ دیا گیا ہے کہ میں عورت اور عورت کی نسل کے درمیان اور سانپ اور اس کی نسل کے درمیان ایک دشمنی ڈالوں گا، عداوت ڈالوں گا، اور جو نجات دینے والا ہے وہ عورت کی نسل سے آئے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں یہ پہلی پیشین گوئی ہے جو توریت کی کتاب میں پائی جاتی ہے، بائبل مقدس میں پائی جاتی ہے، کہ وہ عورت کی نسل سے آئے گا. دیکھیے نجات جو ہے وہ عورت کی نسل سے آئے گی. اور پھر اگر ہم پوری بائبل کو دیکھیں تو یہ نجات کا پیغام بار بار ہمیں دکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ نبی کا نام موسیٰ ہے. موسیٰ لفظ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا، جس کو پانی میں سے نجات دی گئی ہو. somebody who has been saved from water. تو اس کے بعد یشوع، اس کا مطلب بھی یہی ہے. اور یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر وہ نجات کا کام، یعنی خدا اور انسان کے درمیان رابطے کو قائم کرنے کا کام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اختتام پر، جب انہوں نے صلیب پر جان دی، تو وہاں پہ بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں اور وہ اس کے اس مشن کو نہیں مانتا یا نہیں سمجھتا، تو یا تو وہ پھر جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اسے اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. بالکل. اصل میں دراصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ آپ نے خاص طور پہ ہمارے سامعین کے لیے کی ہے کہ اس کرسمس کو، اس سیزن کو نہیں، کرسمس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیزن تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، 4 سیزن یسوع مسیح آئے اور وہ ایک بڑا نجات کا کام پورا کر کے چلے گئے. جس نجات کی ہم بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیمات اور یسوع مسیح کا آنا ہی نجات کے لیے تھا، انسانوں کی نجات کے لیے تھا. اور ہم اس بات کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان یسوع مسیح نے یہ بہت بڑا کام، اس کو اگر لوگ جاننا چاہیں تو مسیح کے تعلق سے وہ دیکھیں، انجیلوں کو پڑھیں، سارا پیغام ان کو مل جائے گا. اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں مزید ان سارے سٹیپس کو دیکھنا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے سامعین سے کہوں گا
کہ آپ ضرور ہمیں کال کیجیے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کیونکہ المسیح کا آنا آپ کے لیے ہے، آپ کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، آپ کی نجات کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہی نے نجات نہ پائی تو پھر مسیح کا آنا آپ کے لیے بے فائدہ رہ جائے گا، اور آپ اس بڑی نجات سے بے بہرہ رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمارے پیج پہ، فیس بک پیج ایمان کا سفر ہے، اس کو لائک کیجئے۔ ابھی اس پہ یہ لائیو پروگرام آ رہا ہے، فیس بک پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، یوٹیوب پہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے۔ آپ اس پہ جا کے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کے وسیلہ سے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اب دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو اس میں خاص ہے، دوسری پروفیٹک ورڈ، یہ جو پہلے ہم نے بات کی، یہاں پہ کلیئر لکھا ہے کہ وہ زکریا جو تھا خدا کے روح سے بھر گیا تھا، and that was what he said was by the spirit of the Lord، خدا کے وسیلہ سے تھا، خدا کے کلام کے وسیلہ سے تھا، جو خدا کا کلام اس کے وسیلہ سے ہوا۔ تو دوسری بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ فضل نظر آتی ہے، فیور کا ورڈ اس کا یوز ہوا انگلش میں، رحمت کی خدا کی بات ہے۔ اور یہاں پہ اسی ہم لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، اور اگر آپ 26 27 28 آیت کو دیکھیں تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے پڑھ دیجئے۔ 6 مہینے میں جبرائیل ہاں جی فرشتہ، جی تو یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آمین آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضل کی بات ہے، گریس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہ بڑا واضح طور پہ فرشتہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے کہ مریم، حضرت مریم کو، کہ تجھ پہ خدا کا فضل ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی 30ویں آیت بھی دیکھیں تو 30ویں آیت کہتی ہے، اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ پھر سے یہ ریپیٹ اس میں کیا گیا ہے، اور وہ اس کے خوف کو بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ اور میں ایک بات آج خاص کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا فرشتہ آتا ہے، یعنی یہاں بار بار آپ دیکھیں گے لکھا ہے خدا کا فرشتہ، کیونکہ دوسرے فرشتے بھی ہیں جو آسمان سے گرائے گئے، ہم اسے بدروہیں کہتے ہیں، لوگ انہیں جنات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کچھ اچھے جنات ہوتے ہیں، کچھ وہ نقصان پہنچانے والے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو ابلیس کے 7 فرشتے گرائے گئے وہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں، اور نہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی بات نہیں ہے، وہ یہ سب وہ اسی طرح کے فرشتے ہیں۔ اور جو گرائے گئے فرشتے، جن کو بدروہیں یا کالا علم سے لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں اور پھر وکلات بناتے ہیں، تو یہاں پہ خدا کا فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر۔ تو سب سے پہلی بات، جب خدا کا فرشتہ آتا ہے تو وہ خوف کو، ڈر کو دور کرتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کئی نبی ڈر گئے، اور وہ ڈرے رہے، لکھا ہے وہ ڈرے بھاگ کے پتہ نہیں گئے کہاں پہ گئے، اور وہ ان کا ڈر خوف ہی نہ دور ہوا۔ آج یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا، اور 31 آیت کے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور 32 آیت کہتی ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فرشتے نے کہا، خدا کا پیغام فرشتہ لے کے آیا۔ انجیل مقدس کا یہ بیان ہے، اور انجیلی بیان جو ہے اس کو قومیں مانتی ہیں، جو خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ تو ان کے لیے تو یہ لکھا گیا ہے کہ اناجیل جو ہیں یہ الہامی کتابیں ہیں، اور ان کو ماننا اس کا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں پہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے فرشتہ، پیغام دے رہا ہے خدا کا پیغام کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور آج کرسمس کا پیغام ہی یہی ہے کہ وہ بیٹا، وہ نام، یسوع نام، جو سب ناموں سے اعلیٰ نام، نجات دینے والا نام، خدا کا فضل اور رحم دنیا پہ ہوا۔ آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے۔ قاضی صاحب، ہم اور جو بھی ہم لفظ ڈسکس کر رہے ہیں وہ فضل، گریس،
میں جب بھی بائبل مقدس کا یہ اقتباس پڑھتا ہوں مجھے ایک بات ہمیشہ بہت ایسے جیسے چونکا دیتی ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کر یہاں تک بہت سے فرشتوں کا ذکر کیا گیا جو پیغام لے کر آئے لوگوں کے پاس. خدا کے پیغام آتے تھے لوگوں کے پاس. یہاں پر مریم پر فضل ہوا اور یہ پہلی بار لکھا گیا کہ خدا کا فرشتہ سلام لے کر آیا. یہ لکھا ہے کہ جب فرشتہ آیا تو پاس اندر آ کر اس نے کہا سلام تجھ پر مریم جس پر فضل ہوا ہے. تو یہ پہلی بار ہے جب خدا کسی کو پیغام بھیج رہا ہے اور پیغام سے پہلے سلام بھیج رہا ہے جس پہ سلام ہوا. تو مریم کماری مریم خداوند یسوع مسیح کی والدہ ماجدہ جو ہے یہ کتنی مبارک خاتون ہے. فضل کا پیغام سب سے پہلے انہیں دیا گیا, پھر ان کے بیٹے سے خداوند یسوع مسیح سے جو خدا کا بیٹا تھا ان کے ذریعے سے ان کے بدن سے آیا. تو پوری دنیا کو فضل کا پیغام دیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ عورت جس کو خدا کی طرف سے سلام آیا, پھر فضل کا پیغام آیا اور پھر یہ بات تصدیقاً کہہ دی گئی, مصدقہ طور پہ کہہ دی گئی کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور اس کے باوجود اگر ہم اس کے اوپر بحث کرنا چاہیں تو میرے خیال میں پھر ہم خدا کی نبوتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل, اور نہ صرف مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ خدا کے اس بڑے منصوبہ کو رد کر رہے ہیں. جی, اور وہ منصوبہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہے, انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے, اس کی اپنی نجات کے لیے. اور کرسمس کا پیغام ہی دنیا کے لیے وہ بڑے منصوبہ کو, خدا کے منصوبہ کو اس دنیا میں پہنچنا تھا اور لوگوں کے لیے پہنچنا تھا. اور میں تو آج خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنے وقت کو گوا نہ دیجیے. خدا آپ کو آج اس پروگرام کے وسیلہ سے ہی یہ پیغام دے رہا ہے عزیزو کہ یہ آپ کے لیے منصوبہ ہے خدا کا, آپ کی نجات کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے, آپ کی امتوں کے لیے. یہ ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ یسوع مسیح کے آنے کا پیغام ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں مزید تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے کے وسیلہ سے نبوت پہنچی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور طریقے سے خدا ایک اپنی بڑی زبردست اور بندی کو, خادمہ کو, لشبہ کو استعمال کرتا ہے. اور یہ تیسرا جو پیغام ہے نبوتی پیغام وہ مبارکباد کا پیغام ہے. بلیسڈ اس کو ہم کہیں گے, انگلش کا ورڈ جو ہے لشبہ کے جو ہے وسیلہ سے. اور یہ جو ہے یہ بزرگہ خدا کی بندی, یہ اس جو کیا کہیں گے کہ ایک ایسی خاتون جو نیک اور پرہیزگار خاتون تھی, یہ اس کے وسیلہ سے پیغام ہے. اور لوکائی کی انجیل کا جو ہے پہلا باب اور اس کی ہم اگر 41 اور 42 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب قصہ مریم پہ یہ خدا کا فضل ہو گیا تو وہ اپنی اس عزیزہ کو ملنے کے لیے گئیں. یہ ان کے, اور یہاں پہ جب وہ گئی ہیں تو یہ آگے کا پیغام ذرا آپ پڑھ دیجئے جو ہے. یہاں لکھا ہے 39ویں آیت میں اس میں پڑھنے لگا ہوں. 41 سے پڑھو. ہاں جی. اور لکھا ہے اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے, اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. آمین آمین آمین. دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے. اور یہ خدا کی جو بندی ہے یہ جو ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ سے یہ بھی گزرے ہیں. ان کے بھی اولاد نہیں تھی اور بڑی بزرگی کی حالت میں یہ جو ذکر ہے اس بچہ پیٹ میں اس کے اچھل پڑنے کا, یہ الشبہ ایک بزرگی کی حالت میں یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کے پیٹ میں تھا. اور وہ لکھا ہے کہ جیسے ہی جو ہے الشبہ لکھا ہے کہ روح القدس سے بھر گئی, بچہ اس کے رحم میں اس کے پیٹ میں اچھل پڑا. جب اس نے مریم کا سلام سنا, مریم کا سلام جیسے اس نے کیا اپنی بزرگہ کو, تو اس کے رحم میں بچہ اچھل پڑتا ہے. اور وہ کیوں اچھل پڑا یہ بھی بڑی ایک مکاشفے کی بات ہے, کیونکہ وہ بچہ بھی جان چکا ہے کہ
کہ جس کے لیے میں راہ تیار کرنے والا ہوں وہ بھی اب میرے قریب ماں آ گئی ہے اور وہ اس کے پیٹ میں موجود ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریولیشن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عورتوں میں سب سے مبارک خاتون جو ہے اس کو لقب دیا گیا مقدسہ مریم کو، اور اس کے پیٹ کے پھل کو جو ہے مبارک کہا گیا. آپ مزید اس کے تعلق سے اگر کچھ بات کرنا چاہیں. صاحب ایک بات میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، اور پہلے بھی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ اسے سلام کہتا ہے. اب جب مریم الشبہ کے پاس جاتی ہے تو وہ سلام اسے کہتی ہے. اب یہ سلام یعنی کہ تجھ پر سلامتی ہو کا سلسلہ جو خدا کے تخت سے فرشتہ لے کے آتا ہے مریم کے پاس، پھر آگے الشبہ کے پاس، اور آج تک یہ چلتا جا رہا ہے. جب بھی لوگ ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتہ مریم کے پاس آیا تو اس نے فضل کا پیغام دیا کہ مریم تجھ پر فضل ہوا. پھر جب الشبہ کے پاس مریم جاتی ہے تو الشبہ کہتی ہے مجھ پر فضل ہوا کہ آج میرے خداوند کی ماں میرے پاس. تو یہ فضل کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اب اس کے بعد فضل اس لڑی سے، اس سلسلے سے ہم لوگوں تک پہنچتا ہے. اور دراصل کرسمس جو ہے یہ ہے ہی فضل کا ایک دریا. کرسمس کا پیغام جو ہے یہ ایک ریلا ہے، ایک فضل کا دریا ہے، اور جو چاہے اسے قبول کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر معجزات ہی معجزات ہو رہے ہیں. فرشتے کا آنا معجزہ، خداوند یسوع مسیح کا ماں مریم کے پیٹ میں جانا معجزہ، بن باپ کے ان کا پیدا ہونا معجزہ، الشبہ کا حاملہ ہونا معجزہ، بچے کا پیٹ میں اچھلنا معجزہ. یہ سارے معجزے یہ عام طور پر کہاں دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک ایسا وقت ہے جس کی ترتیب، جس کی عمارت جو ہے وہ معجزات سے بنی ہے. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو نجات کا موقع مل رہا ہے. اور یہ جو ورڈ اس کا خاص طور پہ جو اس کا گریک ورڈ ہے جو بلیسڈ، اس کا مکاریوس ورڈ ہے. مکاریوس کا مطلب ٹو ہیپی، خوشی، شادمانی. اور یہ خوشی اور شادمانی یسوع مسیح ناصری اس دنیا کو دینے کے لیے آ گئے. اور یقیناً خوشی اور شادمانی ایک ہی ہے جو دے سکتا ہے، جو برکت کا منبع ہے، جو خوشی کا منبع ہے، جو سلامتی کا منبع ہے. اور آج ابلیس کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کو کہ شاید اگر آپ مسیح کے ساتھ چلیں گے، شاید اگر آپ اپنی زندگی مسیح کو دے دیں گے تو آپ شادمان نہیں رہیں گے، آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ شاید وہ بعض دفعہ کہتے ہیں بھگت بن جائیں گے. یہ ہو جائے گا. جو شادمانی اور خوشی یسوع مسیح کے ساتھ چلنے میں ہے وہ دنیا میں چلنے سے نہیں ہے. اور یہ ابلیس کا جھوٹ ہم ضرور ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے آ رہا ہے. کرسمس کا یہ پروگرام ہے. 7 نبوتی کلمات، خدا کے روح سے بھرے ہوئے کلمات جو ہیں وہ آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور آپ اگر اس پہ کوئی بھی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کہیں بھی کوئی خلش موجود ہے، آپ ضرور کال کیجئے. آپ کی اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہوں گے، لوکل نمبر آ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہوئے جب چوتھا ہم دیکھتے ہیں نبوتی کلمہ اور اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے گائیڈنس، رہنمائی کی بات ہے وہاں پہ. اور یہ رہنمائی ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے وہ دیتا ہے جب وہ فرشتے کے وسیلہ سے خدا ان ڈریوں کو جو تھے مجوسیوں کو، جو وہ پہلے ہیرودیس کے پاس چلے گئے تھے، اور وہ لکھا ہے کہ ہیرودیس کو جب پتہ لگا کہ ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ اصل میں پوری ہمیشہ کی زندگی دینے والا بادشاہ تھا، دنیاوی بادشاہ وہ سمجھتے تھے شاید پیدا ہوگا، تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ. اور اس کا پورا ارادہ یسوع کو قتل کر دینے کا تھا. لیکن لکھا ہے کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو پیغام دیا، ان مجوسیوں کو بھی پیغام دیا
کہ اس کے پاس واپس نہ جاؤ، اور وہ بھی دوسرے راستے سے واپس چلے گئے، وہ بھی جو تھے ہیرودیس کے پاس نہیں گئے، اور پھر وہ گائیڈ کرتا ہے پھر خدا اپنے بندہ یوسف کو اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے، اور وہ گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو گائیڈنس دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 19ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جب یہ یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا اور ارادہ کیا، اور لکھا کہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، خدا کے روح کی قدرت سے ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کی رہنمائی کر رہا ہے، حضرت یوسف کی رہنمائی کر رہے ہیں، خدا ان کا فرشتے کے وسیلہ سے رہنمائی ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ ہم خاص طور پہ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی ضروری ہے دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا آج بھی بولتا نہیں ہے، لیکن خدا ہر دور میں بولتا رہا، اور آج بھی خدا اپنے بہت سے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے گائیڈ کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پھر آگے وہ حضرت یوسف کو گائیڈ کرتا ہے، جب ہیرودیس حکم دے دیتا ہے کہ 2 سال تک کے بچوں کو مار دیا جائے تاکہ یسوع کو کسی طرح وہ بھی قتل ہو جائے، وہ بھی آگے پیدا جو بادشاہ ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے۔ دیکھیں، میں اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں 2 بار ایسے واقعات کا ذکر آیا ہے جہاں پر نوزائیدہ لڑکوں کو، نر بچوں کو مروا دینے کا حکم تھا۔ ایک بار اس وقت جب حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی وہ غلامی میں تھی، فرعون نے حکم دیا تھا کہ یہ قوم تو بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے جب نر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو مروا دیا جائے۔ اور اس سارے سلسلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ نبی کو کس طرح سے بچایا، اور وہ اپنی قوم کے ایک بہت بڑے قائد بنے، ایک لیڈر بنے۔ اور وہی جو معاملہ ہے وہ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ قوم رومیوں کے تحت تھی، رومیوں کی غلامی میں تھی، اور اس بار ہیرودیس نے جب دیکھا کہ ایک اور بادشاہ پیدا ہوا تو اس نے پھر کہا کہ تمام بچوں کو مروا دیا جائے۔ لیکن خداوند کے پلان کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق اور ان کی ہدایت کے مطابق، گائیڈنس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو بچا لیا گیا، مصر میں بھیج دیا گیا۔ پھر وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا ایک منصوبہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو خدا کا منصوبہ اپنے وقت پر اور اس کی حکمت کے تحت پورا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موسیٰ نبی جس کا استثناء میں ذکر ہے وہ خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، وہ نبی جس کا انتظار کر رہے تھے یہودی وہ خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مماثلت پیدا ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ کے دور میں بچوں کو مروایا گیا اور موسیٰ نبی کو بچا لیا گیا کسی طریقے سے، خدا کی مرضی سے، خدا کے فضل سے، خدا کی گائیڈنس سے، اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے پلان میں، خدا کے منصوبہ میں شامل تھا کہ اس کو۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ بڑے واضح طور پہ حضرت یوسف کو کہتے ہیں کہ اس کو تو یہاں سے نکال کے لے جا، اس سے پہلے کہ وہ قتل شروع کیے ہوں، وہ بچے 2 سال کے نیچے، کتنے ظلم کی وہاں بربریت کی بات ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو مصر میں لے جا، اور وہ اس کی اس باؤنڈری پوری سے، اس بادشاہ کی باؤنڈری سے اس کو نکال کے مصر میں لے جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس کی رہنمائی دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اسی متی کی انجیل اس کا 2 باب اور 20ویں 22ویں آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ مر گیا ہیرودیس، تو پھر خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب واپس جا، کیونکہ جو اس بچے کے خواہاں تھے اس کو مارنے کے پیچھے تھے وہ اب مر چکے ہیں، اور وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں
کہ اب تو واپس چلا جا. تو یہ ایک بڑی رہنمائی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر وقت کرتا ہے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا. اور یہ بڑا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان میں تھا تو ایک بار ایک اخبار میں ایک شخص نے اپنی جہالت کا مظاہرہ یوں کیا تھا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح کو وہاں سے لے کر گئے تو ہیرودیس جب مر گیا تو خداوند یسوع مسیح واپس آ گئے. پھر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا, وہ بعد میں جب ان کی مصلوبیت کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہیرودیس نے اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کو وہ کہتے ہیں دیکھیں بائبل میں کتنا بڑا تضاد ہے. تو میں صرف یہ بات اس لیے مجھے یاد آ گئی ہے کیونکہ آپ نے لفظ ہیرودیس کا ہے, تو میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیرودیس کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ٹائٹل تھا. بادشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا, بادشاہ کا ٹائٹل تھا. ہیرڈ 1 ہیرڈ 2 ہیرڈ 3 اس طرح پھر وہ چلتے تھے سارے ان کے ٹائٹل. ارخلاؤس ہیرودیس, اینٹیپاس ہیرودیس, ہیرودیس اعظم وغیرہ. لیکن جب ہم بائبل مقدس پہ بعض اوقات اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے بڑی عقل کی بڑی دانائی کی بات کرتے ہیں تو وی ایکچولی ایکسپوز ہاؤ اگنورنٹ وی آر آف ہسٹری. تو ہیرودیس یہاں پہ ایک ٹائٹل تھا. جی, اور یہ خدا کی رہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کرسمس پہ بھی آج خدا بہت سے لوگوں کی اس وقت رہنمائی کر رہا ہے کہ اپنا غلط قبلہ درست کر لو, اپنے آپ کو خدا کی طرف لے آؤ, اور اصلیت کو جان لو, سچائی کو جان لو. اور کلام کہتا ہے, ہم بار بار اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں یہاں سے, تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج خدا بہت سے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سچائی کو جانیں. اور خدا کی سچائی اسی طرح ہے جیسے آج ہم یوز کرتے ہیں رہنمائی کے لیے جی پی ایس یوز ہوتا ہے بڑا ہر دنیا میں, خاص طور پہ پوری دنیا میں, یورپ میں ہم یہاں یوز کرتے ہیں کیونکہ اتنے پیچیدہ راستے ہیں ان کو ہم نہیں پہنچ سکتے ان تک. لیکن یہ جی پی ایس جو ہے, یہ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے, یہ ہمیں ان تک پہنچا دیتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمارا گائیڈنس پروٹیکشن سسٹم بن جاتا ہے. خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں اس طور پہ آگے لے جاتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پاری صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی پی ایس کا کام جو ہے وہ ہمیں ڈائریکشن دینا ہے. جی پی ایس ہمیں گردن سے پکڑ کے اس ڈائریکشن پہ چلنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. گائیڈنس ہمارے لیے خدا کے پاک کلام میں موجود ہے, لیکن اس کو فالو کرنا نہ فالو کرنا یہ اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ گائیڈنس ہونے کے باوجود چونکہ اس کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے, دے گیٹ لاسٹ. ایکچولی وہ اپنی انا پرستی کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس سسٹم میں ہم پیدا ہو گئے, جو ہمارے اندر ایک بات رکھ دی گئی. مجھے بڑی طرح یاد ہے, میں 97 میں یہاں پہ جب فرسٹ ٹائم یو کے میں ایونجلزم کے لیے آیا, اور ہمارے جو ہوسٹ تھے ہمیں ایک لے گئے گھر میں, وہ یہاں کے ایمبیسڈر پاکستان کے رہ چکے تھے, اور ان کی بیٹی جو تھی وہ کینسر میں تھی, 55 سال کی وہ لیڈی تھی, اور وہ کینسر میں تھی. اور پھر یہ خادم گیا اور اس کا کینسر ان کی وجہ سے یسوع مسیح کے نام میں ٹھیک ہوا. تو جب میں انہیں بتا رہا تھا, کلام سنا رہا تھا اور بات کر رہا تھا, تو وہ مجھے ان کے یہ ورڈ تھے, آج تک مجھے میرے گونجتے ہیں کانوں میں, کہ رابنسن صاحب وہ جو 55 سال میں نے سنا ہے میں اس کا کیا کروں. تو وہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے. سچائی بھی دیکھ چکے ہیں, جان چکے ہیں, کینسر سے بھی شفا پا لی, لیکن ان کی سوئی وہاں پہ اٹکی رہتی ہے. 55 سال اگر میں غلط راستے پر چلتا رہا ہوں تو اب مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں بدل دوں, حالانکہ گائیڈنس موجود ہے. اور یہ نہیں جانتے کہ یہی خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری شادمانی بن جاتا ہے, سچائی بن جاتا ہے. ہمارا 5واں پوائنٹ جو 5واں نبوتی کلمہ ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش پہ ہوا. ہم مسیح کی جو ہے مصلوبیت پہ 7 صلیبی کلموں کی بات کرتے ہیں. آج میں ان کی پیدائش پہ 7 پیدائشی ان کے جو ہے نبوتی کلمات ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ شادمانی جو ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 9-10 آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. اور وہ چرواہوں کو جو شادمانی کا پیغام دیا گیا, لکھا ہے کہ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ دیکھو نہایت ڈر گئے. پھر میں وہی بات یہاں پہ لکھی ہے, مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت. خدا کا فرشتہ تھا,
خدا کی طرف سے ڈر خوف نہیں آتا، وہ شادمانی لے کے آتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اور لکھا ہے کیونکہ آگے اس میں آگے لکھا کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو یہ وہ خوشی کا پیغام ہے، یہ جو خوشی کا پیغام، شادمانی کا پیغام چرواہوں کو ملتا ہے۔ آپ اس جوائے کے تعلق سے، اس خوشی کے تعلق سے، شادمانی کے تعلق سے آپ ضرور بات کیجیے گا۔ جی، میں اس لفظ جوائے کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحی اور مسیحیت کا تعلق خوشی سے ہے۔ ہم جب خدا کا تصور اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اتارتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خدا کا تصور ایک باپ کا تصور ہے، ایک ایسا باپ جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ایک ایسا باپ جو اپنے بچوں سے خوش ہونا چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بھی بچہ اپنے باپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جو اس کے لیے اچھی چیزیں لاتا ہے، تحفے لاتا ہے، اس کی کامیابیوں پر خوش ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے، تو باپ کا نام سن کے انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ مسیحیت میں خدا کا کانسیپٹ باپ کا کانسیپٹ ہے، اور ایسے باپ کا کانسیپٹ جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ لہٰذا مسیحیت میں خدا کے بارے میں سوچتے ہی ایک خوشی کا جذبہ آتا ہے۔ اور دیکھیں جتنے آپ نے الفاظ ابھی ہمیں بتائے ہیں، جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، وہ سارے خوشی کے الفاظ ہیں۔ نجات مل گئی تو خوشی ہے، فضل ہوا تو خوشی ہے، مبارک ٹھہرے تو خوشی ہے، رہنمائی میسر ہو گئی تو خوشی ہے۔ اور ہم مسیحیت میں اس لیے ہیں کیونکہ مسیحیت میں خوشی ہے، اس لیے خوشی نہیں کیونکہ ہم جو چاہیں کر سکیں، نہیں، ہمیں خوشی اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ذات خدا قادر جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو دنیا میں چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، وہ ہمیں ملے گی۔ خدا کہتا ہے تمام برکات تو تمہارے لیے ہیں، تو اس لیے ہمیں شادمانی ہے۔ آمین۔ اور اس کا آغاز کرسمس سے ہے۔ آمین آمین۔ اور یہ آغاز ہی نہیں، اس کی انتہا بھی کرسمس میں ہے، اور آغاز ضرور یہاں سے ہے، انتہا بھی وہاں پہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں، اگلا پوائنٹ بھی ہمارا یہی ہے، ریڈمپشن کا ہے، ریڈمپشن میں لے جاتا ہے، مخلصی میں، رہائی میں۔ رہائی جو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے وہ رہائی ہے۔ اور لوکا کی انجیل میں چاہوں گا آپ اس کو پڑھ دیجئے، 2 باب اور اس کی 36ویں آیت میں اس ریڈمپشن کے پیغام کو، اس رہائی کے پیغام کو خدا جو ہے ایک اپنی نبیہ کے وسیلہ سے جو ہے وہ حنا کے وسیلہ سے جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ اور آشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوئی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعا کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اس گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ آمین آمین۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک خدا کی بندی، اب لکھا ہے کہ یہ اپنے 7 سال کنوار پن کے بعد 7 سال یہ شادی شدہ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ 84 برس سے، تو یہ تقریباً 105 سال کی عمر، اگر ہم اس کی منیمم ایج بھی لے لیں کہ اگر اس نے 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو، جو کہ شاید نہ بھی ہوئی ہو، لیکن اس وقت 14 سال کے اوپر کی ہو جاتی تھی شادی، تو اگر 14 سال بھی ہم رکھ لیں اور 7 سال 21 سال اور 84 سال یہ لگا لیں تو یہ 105 سال کی بندی 84 سال سے لکھا ہے کیا کرتی تھی؟ خدا کے حضور میں روزہ اور دعا میں۔
اب اس کی شادمانی دیکھیں. میں جانتا ہوں لوگوں کو جب ایسا دکھ ان پہ آ جاتا ہے, بیوگی آ جاتی, کچھ آ جاتی ہے, وہ خدا سے منکر ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ خدا کے گھر میں بیٹھی ہے اور دیکھیں پھر اس کو کتنی بڑی برکت مل گئی ہے کہ وہ ایک نبیہ بن گئی. پہلی تو بات کہ خدا کے حضور میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کسی کو بھی استعمال کرنے کی. ایج لمٹ بھی نہیں ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن میں دیکھیں کہ یہ چھٹا کلمہ ہے یا یہ چھٹی نبوت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. اس میں سے تین خواتین ہیں, 3 آدمیوں کا ذکر ہے. شمعون کا ذکر ہے, زکریا کا ذکر ہے, یوسف کا ذکر ہے, لشبا کا ذکر ہے, مریم کا, حضرت مریم کا, حنا کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے یہ خدا کی طرف ایکوالٹی ہے. اور بلکہ خدا کے حضور میں تو کلام کہتا ہے کہ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بندی خدا کے حضور میں دعاؤں میں ہے, روزے میں ہے, ہیکل میں یہ خدا کے اپنا وقت گزار رہی ہے اور ایک شادمانی میں ہے. اور اس کی یہی شادمانی اس لیے ہے کہ ایک ریڈیمر پیدا ہو چکا ہے. اس کی شادمانی کی نوید یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ کہتی کہ وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. لکھا ہے کہ اس خدا کا شکر کرنے لگی. اور یہ 38ویں آیت ہے دوسرے لوکا کے انجیل اس کے 2 باب. اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے. اس وقت رومن امپائر سے, ان کی ظلم سے, ان کی زیادتیوں سے وہ لوگ تنگ آ چکے ہوئے تھے اور وہ منتظر تھے کہ کب چھٹکارا آئے. لیکن خدا صرف دنیاوی چھٹکارے سے بڑھ کے انہیں گناہ سے, ابدی ہلاکت سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے. اور وہ اس چھٹکارے کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر لوگ بندنوں سے رہائی چاہتے ہیں تو المسیح ہی ایک وہ راستہ ہے. المسیح ہی وہ راستہ جو ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے. وہ راستہ ہے جو بندنوں سے, ہر طرح کے بندنوں سے اور ہر طرح کی وہ جو موت ہے, دوسری موت ہے, اس سے رہائی دے سکتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں, اگر افسیوں کی میں اس کو ہم تھوڑا سا مزید دیکھیں گے, 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ہم کو اس میں یعنی المسیح میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. ہاللویا, آمین. یہ اس ریڈمپشن کی بات ہے, اس اپریشن سے نکل آنے کی بات ہے, اس سپریشن سے نکل آنے کی بات ہے کہ ہم کو اس میں یعنی المسیح میں اس کے خون کے وسیلہ سے, یہ اس خون کا ذکر ہے جو کوہ کلوری پہ ہمارے یسوع مسیح نے قربانی کے طور پہ بہا دیا. جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے, پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے, وہ اس کا خون جب بہا, جب اسے چھیدا گیا, جب اس کا خون بہا, جب اس سے وہ کانٹے, بڑے بڑے کانٹوں والا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا, جب اس کو کوڑے, ایک کم 40 کوڑے جس کے آگے وہ لکھا ہے کہ وہ کیلوں کی طرح کے نیلز لگے ہوئے تھے, میخیں لگی ہوئی تھی, اس سے جب مارا گیا, کوٹا گیا, وہ خون جو بہا وہ دراصل ہماری مخلصی اور ہماری نجات کے لیے بہا. آپ ضرور اس تعلق سے کہیے گا. پاری صاحب, میں آپ کی ان باتوں کو سننے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح, دیکھیں وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے کہ پیدائش سے لے کر آخر تک صعود فرمانے تک معجزہ ہی تھا, مطلب سراسر معجزے 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 معجزے. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو وہ مرے نہیں ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندھے لوگ ہیں, جا کے تاریخ کا کبھی مطالعہ کریں تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ جب رومی سلطنت کسی کو سولی چڑھاتی تھی تو وہ پھر زندہ نہیں بچنے دیتی تھی. مطلب ہے وہ ان کے مظالم مشہور تھے, اور جب وہ کسی کو ایک صلیب پر دینے کے بعد ختم کرنا چاہتے تھے, they made sure he died. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کے خون میں مخلصی ہے, جو لوگ اس کے خون کا انکار کرتے ہیں, جو لوگ اس کی موت کا, صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں, پاری صاحب انہیں پتہ نہیں اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی مخلصی کا انکار کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور یہاں پہ آگے ہم دیکھیں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط جو نئے عہد نامے سے میں یہ حوالے اب پڑھ رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے 1 باب 4 آیت میں, اور اسی نے یعنی المسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا
اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. یہ جو ہم خلاصی کی بات کر رہے ہیں, رہائی کی بات کر رہے ہیں, مخلصی کی بات کر رہے ہیں, یہ خدا کا انتظام تھا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بڑے واضح طور پر کہا ہے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مرضی کے خدا کے موافق ہو رہا ہے. لیکن پہلے والے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے فضل کی بدولت, ناٹ بائی ورکس, کاموں کی نہیں کہ اچھے کام ادھر سے کرا لو ادھر بخشواتے چلے جاؤ. یہ کام نہیں ہے بائبل کا طریقہ. یہ نہ بائبل پریچ کرتی ہے نہ خدا کا کلام پریچ کرتا ہے. اور اگر ہم آگے مزید جائیں تو اعمال کی کتاب رسولوں کے مال اس کا 3 باب 19 آیت کہتی ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح تازی کے دن آئیں. ہاللویہ. دیکھیں آج کلام میں سمجھتا ہوں لوگوں سے خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے. میں اپنے سامعین سے کہوں گا, ناظرین سے کہوں گا, دیکھیں خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. خدا گناہ آپ کے مٹانا چاہتا ہے. آپ کے سارے گناہ کلام کہتا ہے چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ مٹانا چاہتا ہے تاکہ تازگی کے دن آئے. خدا تازگی دینا چاہتا ہے. آپ ضرور اس پہ بات کیجیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی فرمایا کہ بعد جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا, ان کی صلیبی موت, وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھی. پلان آف گاڈ. اور بہت سے لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نبی تھا اور آپ کہتے ہیں خدا کا بیٹا تھا اور وہ صلیب چڑھا دیا گیا. تو یہ ان کے پلان کے مطابق غلط ہے نا. دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دیئر پلان. دے ڈونٹ وانٹ their plan to be followed but God's plan was. ابھی وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. میں صرف چھوٹی سے 2 لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ خدا نے کیونکہ شروع سے ہی جو ہے قربانی کو ٹھہرایا تھا گناہوں کی معافی کے لیے, انسان کی مخلصی, اس وقت گناہوں کی مخلصی کے لیے اس وقت بھی خدا نے قربانی ٹھہرائی تھی. لیکن یسوع مسیح جب قربانی تمام دنیا کے لیے بن گیا تو یہ خدا کے اسی لیے پلان میں تھا کیونکہ خدا ایک چیز خود سیٹ کر چکا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے خون کا بہا جانا بہت ضروری تھا. اور یسوع مسیح کل دنیا کے گناہوں کے لیے بالکل اس کا صلیب پہ چڑھنا, قربان ہونا, اپنے خون کو بہا دینا بہت ہی ضروری تھا. اور زبور دیکھیں کتنے 100,000 سال تقریباً پہلے داؤد کے وسیلہ سے 111 زبور اور اس کی 9ویں آیت کہتی ہے اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا. جی اس لیے اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا. یہ خدا کا عہد تھا جو ٹھہرایا گیا تھا اور اس نے یسوع مسیح کا جو فدیہ دیا جانا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تھا. ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے, ہم اس طرف بڑھیں گے. 7واں جو کلمہ ہے, 7واں جو پروفیٹک ورڈ ہے وہ ہے اطمینان کے تعلق سے, پیس کے تعلق سے. اور آپ میں چاہوں گا لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 34 آیت آپ پڑھ دیجئے اور پھر اس پہ آپ بات کیجئے. جی لوکا 2 باب اور اس کی 34 آیت 34ویں آیت 36-34 جی. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے دیکھ کر یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا جس کی مخالفت کی جائے گی اور یہ وہ نشان بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی تاکہ بہت کے لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. یہ جو ہے اس کو خاص طور پہ جو نشان کا اس میں ذکر ہے اور اس نشان کو پھر اسی لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 12ویں آیت آتی ہے اور لکھا ہے اس میں اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں بڑا ہوا پاؤ گے اور یکایک 13ویں آیت کہتی ہے, بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی. 14ویں آیت عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے. صلح یعنی پیس, آدمی جن سے وہ راضی ہے. بات جو خاص ہے اس میں جن سے وہ راضی ہے. اب وہ کن سے راضی ہے؟ جو اس کی راہ پہ چلتے, یسوع کے کفارے کو قبول کرتے اور اس بات کو مان لیتے ہیں. انگلش میں اس کو لکھا ہے گلوری ٹو گاڈ ان دا ہائیسٹ ہیون اینڈ آن دا ارتھ پیس ٹو دوز ہو
on whom his favor rests. تو یہ بڑا ہی عام ضروری خدا کا پیغام ہے کہ وہ اطمینان، اپنی تسلی، اپنا وہ پیس جو ہے وہ دیتا ہے. اور وہ اس کا لیے نشان کیا تھا کہ ایک بچہ کو، تو یسوع مسیح جس کا ہم جنم دن مناتے ہیں، جس کی ہم خوشیاں مناتے ہیں، جس کے لیے یہ کرسمس کا انتظام ہے. آج اس کرسمس کے انتظام کو وہ سینٹا کلوز اور دوسری چیزوں میں چھپا دیا گیا ہے. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ وہ چرنی میں پیدا ہوا بچہ ہے جس کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، جو دنیا کی مخلصی بن گیا، جو دنیا کی نجات بن گیا. آپ ضرور اس پہ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے، جی پی ہونے کے ناطے سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں وہ ڈرگز میں ہوتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جائے، بات کی جائے تو واٹ آر دے لوکنگ فار، تو وہ دے آر لوکنگ فار پیس. وہ اس دنیا سے خوش نہیں ہیں، دے آر ناٹ پیسفل. سو وہ ڈرگز میں، شراب میں، مختلف نشوں میں، دے آر لوکنگ فار پیس. But they are looking for peace in the wrong place. They are looking for peace in the wrong way. ہماری قومیں، کمیونزم کا جو پورا ریلا چلا تھا پچھلی صدی میں، رشیا میں، چائنا میں، what were they looking for? They were looking for peace. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان سے لے کر قبیلوں تک، کمیونٹیز تک، اقوام تک، دنیا تک، ہر شخص، ہر قوم، پوری دنیا اطمینان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور اطمینان کا منبع خداوند یسوع مسیح ہیں. بائبل مقدس کا یہ کہنا ہے. اور جب فرشتے آئے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آج جو ذات اقدس تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا جب انسانوں کو دیکھتا ہے جن سے وہ راضی ہے، ان میں صلح ہو. اور اگر انسان اس کی رہنمائی کو، اس کے فضل کو، اس کی پیدائش کو، اس کی مبارکبادی کو، اس کی مخلصی کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو فائنل نتیجہ ہے وہ اطمینان ہے. وہی اطمینان جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی. آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی ساری خدمت کے لیے. اور سامعین، آج ہم نے خاص طور پہ اس بات کو دیکھا کہ یہ کرسمس جو ہے یہ دنیا کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے. یہ صرف سینٹا یا شاپنگ یا ڈنرز یا ہالیڈے سیزن کا نام نہیں ہے. یہ نام ہے خدا کی شادمانی کو حاصل کر لینے کا. یہ نام ہے خدا کی ہمیشہ کے لیے جو اس کا پلان ہے ریڈمپشن کا، رہائی کا، مخلصی کا، اس کو حاصل کر لینے کا. یہ پیغام ہے خدا کا اس بڑے اطمینان کو حاصل کر لینے کا جو صرف یسوع المسیح ہی دے سکتا ہے. اس کا کفارہ ہی آپ کو دے سکتا ہے. یہ پیغام ہے اس کے اس فضل کو حاصل کر لینے کا. فضل یعنی کہ انمیرٹڈ فیور، وہ جو ہم جس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں یسوع مسیح پہ ایمان لے آنے کے وسیلہ سے. اور پھر جیسے ہم نے چوتھا کلمہ دیکھا، چوتھی نبوتی بات دیکھی، مبارک، بلیسڈ، ہم اس کے بلیسڈ لوگوں میں، اس بلیسڈ ہوپ میں شامل ہو سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اور یقیناً پانچویں بات، گائیڈنس. وہ آج بھی آپ کو اپنی گائیڈنس میں لے کے جانا چاہتا ہے، اپنی بڑی رہنمائی میں لے کے جانا چاہتا ہے. وہ آپ کی رہنمائی اس وقت اس کلام کے وسیلہ سے کر رہا ہے. لیکن کیا آپ اس رہنمائی کو لے لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کو آپ قبول کر لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ یعنی آپ اور میں. کیا آپ اس کثرت کی زندگی کو لینے کے لیے آج تیار ہیں؟ شاید آپ کو اپنے پرانے مذہبے ڈھانے پڑیں، شاید آپ کو اپنی پرانی تعلیمات کو ایک طرف آج رکھنا پڑے، لیکن خداوند کا کلام جو سمجھ سے بالکل باہر ہے وہی آپ کو گائیڈ کرے گا، وہی آپ کو رہائی بخشے گا، وہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. لیکن آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے. کلام کہتا ہے کہ فیصلہ کر لو، تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی ستائش کرو گے؟ کیا ابلیس کے کاموں کی یا خدا کے کلام کی؟
آئیں اس کے ساتھ چلیں، اس کے کلام میں آگے بڑھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔